ناول टाइटल सज्जों में लिखी मोहब्बत। मूसा और माही। मोहब्बत जो रब के नाम से जुड़ी थी। लाहौर की एक खामोश और पुरानी सी गली में एक ऐसा घर था जहाँ शोर कम मगर दुआएं ज़्यादा थी। इस घर की दीवारें सादा थी मगर इसके अंदर रहने वाले दिल बहुत अमीर थे। यही वो जगह थी जहाँ मूसा अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। मूसा कोई आम सा लड़का नहीं था, वो खामोश तबीयत का मालिक था मगर इसकी खामोशी में एक अजीब सा सुकून। जब वो बोलता तो यूँ लगता जैसे लफ्ज़ नहीं बल्कि कोई नरम रोशनी दिल में उतर रही हो। उसके वालिद हाजी सलीम एक सख्त मगर असूल पसंद इंसान थे। वो हमेशा हलाल, सच्चाई और ईमान की बात करते थे। वो अक्सर मूसा को समझाते थे कि ज़िंदगी में सब कुछ मिल सकता है मगर अल्लाह साथ ना हो तो सब कुछ बेमायनी हो जाता है। मूसा की माँ जुबैदा बेगम इस घर की असल रहमत थी। इनकी आंखों में हमेशा बच्चों की फ़िक्र और दिल में हमेशा दुआ रहती थी। वो रात को अक्सर तहज्जुद में रोते हुए अपने बच्चों के लिए अल्लाह से हिफाजत मांगती थी। मूसा का छोटा भाई हारिस हर वक्त इसके पीछे घूमता रहता था और इसे अपना रोल मॉडल समझता था, जबकि इसकी बड़ी बहन आयशा शादी के बाद भी अपने भाई के लिए वही मोहब्बत रखती थी जैसे एक माँ रखती है। इसी शहर के दूसरे हिस्से में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बंगला था जहाँ माही रहती थी। बाहर से देखने में इसकी ज़िंदगी बहुत पुरआसाइश लगती थी मगर अंदर से वो खाली थी। उसके वालिद मलिक ज़ाहिद एक ताकतवर बिजनेसमैन थे जिनके लिए कामयाबी सिर्फ पैसे और रुतबे का नाम था। माही की माँ बचपन में ही दुनिया से चली गई थी और इसके बाद माही के लिए वो घर सिर्फ एक इमारत रह गया था जिसमें लोग थे मगर एहसास नहीं। माही बज़ाहिर मजबूत, खूबसूरत और पुरएतमाद लड़की थी मगर इसके अंदर एक ऐसी तन्हाई थी जिसे वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझती थी। वो अक्सर रात को अपनी खिड़की के पास बैठकर आसमान को देखती और सोचती कि आखिर इसकी ज़िंदगी में कमी क्या है। ये सब कुछ तब बदलना शुरू हुआ जब यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में इन दोनों की पहली मुलाकात हुई। वो दिन आम सा था मगर इस दिन में तकदीर ने कुछ ख़ास लिख रखा था। माही जल्द ही हॉल में दाखिल हुई और अचानक इसके हाथ से फाइल गिर गई। कागजात ज़मीन पर बिखर गए और वो झुककर इन्हें उठाने लगी। इसी लम्हे एक हाथ आगे बढ़ा। मूसा खामोशी से इसके कागजात उठा रहा था। इसके चेहरे पर न कोई जल्दी थी न कोई बेचैनी, बस एक अजीब सा सुकून था। जब माही ने इसकी तरफ देखा तो कुछ लम्हों के लिए वक्त जैसे रुक गया हो। न हॉल का शोर सुनाई दे रहा था न लोगों की आवाज़ें, बस एक अनदेखा सा एहसास था जो पहली नज़र में दिल के अंदर उतर गया था। इसने आहिस्ता से शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गई मगर इसके दिल में कुछ ऐसा था जो पहली बार हल्का सा हलचल कर गया था। इसके बाद यूनिवर्सिटी में इनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन और कभी किसी रिश्ते में। बातें पहले रस्मी थी मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई। माही को हैरत होती थी कि एक सादा सा लड़का इसके दिल पर इतना असर क्यों कर रहा है। यूनिवर्सिटी का माहौल हर दिन वैसा ही रहता था मगर कुछ दिन ऐसे ज़रूर आते थे जो दिल पर नक्श हो जाते थे। इन्हीं दिनों में मूसा और माही की कहानी आहिस्ता आहिस्ता नया रूप लेने लगी। शुरू में इन दोनों के दरमियान सिर्फ रस्मी सलाम दुआ थी। माही अपनी दुनिया में मगन और मूसा अपनी खामोश जिंदगी के साथ अलग थलग रहने वाला लड़का था। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में माही अपनी किताब तलाश कर रही थी। वो काफ़ी परेशान थी क्योंकि इसे वही मखसूस रेफरेंस चाहिए था। वो शेल्फ के पास खड़ी ऊपर देख रही थी कि अचानक एक किताब इसके हाथ से छूट गई। इसी लम्हे एक हाथ ने वो किताब गिरने से पहले पकड़ ली। ये आपकी है शायद। माही ने पीछे मुड़कर देखा। मूसा खड़ा था। इसने किताब देते हुए कहा, आपको शायद यही चाहिए थी, मैंने पहले ही यही रखी हुई देखी थी। माही ने थोड़ा सा हैरान होकर कहा, तुम्हें कैसे पता था? मूसा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कभी कभी इंसान चीज़ें नहीं लोगों को ऑब्जर्व करता है। ये जुमला माही के दिल में कहीं रुक गया था। अगले चंद दिनों में ये मुलाकातें मामूल बन गई। कभी कैंटीन में एक ही टेबल पर बैठना, कभी लाइब्रेरी में खामोशी से एक दूसरे के पास होना और कभी यूनिवर्सिटी के लॉन में चलते हुए मुख्तसर सी बातचीत। एक दिन माही कॉफ़ी पी रही थी और मूसा पास बैठा था। माही ने अचानक पूछा, तुम इतने संजीदा क्यों रहते हो? कभी हंसते नहीं हो क्या? मूसा ने कॉफ़ी के कप को आहिस्ता से मेज़ पर रखा और कहा, हंसी आती है मगर हर वक्त नहीं। कुछ लोग अंदर से ज़्यादा सोचते हैं इसीलिए चेहरा खामोश होता है। माही ने इसे गौर से देखा।
اور تم کیا سوچتے ہو؟ ہمیشہ موسیٰ نے چند لمحے خاموشی اختیار کی پھر کہا، زندگی اور وہ لوگ جو بغیر کہے دل میں اتر جاتے ہیں۔ یہ سن کر ماہی کی نظر جھکا لی۔ اسے پہلی بار عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ ایک دن یونیورسٹی میں فنکشن تھا، سب لوگ خوش تھے، ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ ماہی اسٹیج کے قریب کھڑی تھی جب کچھ لڑکیاں اس کے پاس آئی۔ ماہی، تم ہمیشہ اکیلی کیوں رہتی ہو؟ کسی کو پسند نہیں کرتی کیا؟ ماہی نے ہنستے ہوئے بات ٹال دی، مگر اسی لمحے موسیٰ وہاں سے گزرا۔ اس نے صرف ایک نظر ماہی کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ گیا، مگر ماہی کو اس نظر میں کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہو۔ اس رات ماہی دیر تک جاگتی رہی اور بار بار اسی نظر کو یاد کرتی رہی۔ پھر ایک شام یونیورسٹی کا باغیچہ، ہلکی ہوا چل رہی تھی، درختوں کے پتے ہل رہے تھے۔ ماہی بینچ پر بیٹھی تھی جب موسیٰ آ کر پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر ماہی نے آہستہ سے کہا، تم ہمیشہ اتنے دور کیوں رکھتے ہو؟ سالانہ کے پاس ہوتے ہو۔ موسیٰ نے زمین کی طرف دیکھا اور کہا، کیونکہ کچھ لوگ دل میں بہت قریب آ جاتے ہیں مگر لفظوں میں نہیں آتے۔ یہ جملہ سن کر ماہی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ پہلی بار خود کو روک نہ سکی اور بولی، اور اگر کوئی تمہارے دل میں آ جائے تو؟ موسیٰ نے اس کی طرف دیکھا۔ لمبی خاموشی کے بعد تو پھر انسان خود کو بھی نہیں سنبھال پاتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں کے درمیان ایک اندیکھا رشتہ بننے لگا تھا۔ اب یونیورسٹی میں ہر دن ایک نیا انتظار تھا۔ ماہی کو ہر صبح یہ جاننے کی جلدی ہوتی تھی کہ موسیٰ آیا ہے یا نہیں، اور موسیٰ خاموشی سے ہر جگہ اسے دیکھنے کی عادت ڈال چکا تھا۔ ایک دن بارش کے بعد زمین بھیگی ہوئی تھی، ماہی چل رہی تھی اور اچانک پھسلنے لگی۔ تبھی موسیٰ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے گرنے سے بچا لیا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ ماہی نے گھبرا کر ہاتھ چھوڑا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس رہ گیا تھا۔ موسیٰ نے صرف اتنا کہا، احتیاط کریں، زمین گیلی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خاموش ملاقاتیں ایک ایسی کہانی بننے لگی جو الفاظ سے زیادہ احساسات میں لکھی جا رہی تھی۔ ماہی اب اپنے آپ سے سوال کرنے لگی، اور موسیٰ کی ہر دعا میں ایک نام شامل ہو گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعلق گہرا ہوتا گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی شروع ہو گئے۔ یونیورسٹی کے دن اب پہلے جیسے سادہ نہیں رہے تھے۔ موسیٰ اور ماہی کے درمیان خاموشی میں بھی باتیں ہوتی تھیں اور نظروں میں بھی پورا ایک جہان سمٹ آیا تھا، مگر انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ جو احساس وہ چھپا کر چل رہے ہیں وہ ایک دن پورے طوفان کو جنم دے گا۔ وہ دن بھی عام سا لگ رہا تھا، مگر تقدیر نے اس دن کو برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ماہی یونیورسٹی سے واپس گھر پہنچی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب تھی جو موسیٰ نے اسے لائبریری سے ڈھونڈ کر دی تھی۔ اس نے جلدی میں وہ کتاب اپنے بیگ میں ڈال دی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کے والد ملک زاہد کی نظر بیگ پر پڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ ماہی رک گئی، ایک لمحے کے لیے دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ کتاب ہے بابا، وہ یونیورسٹی کی۔ لیکن جب ملک زاہد نے کتاب کھولی تو اس میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا تھا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اپنا خیال رکھنا، ایم۔ بس یہی ایک جملہ تھا، مگر یہی جملہ طوفان بن گیا۔ یہ ایم کون ہے؟ ان کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ ماہی کے ہاتھ کانپ گئے۔ کوئی دوست ہے بابا، مگر اب بات دوست تک نہیں رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے گھر کا ماحول بدل گیا۔ خاموشی کی جگہ چیخوں نے لے لی۔
دوست، ہماری بیٹی کے بیگ میں لڑکوں کے نام آ رہے ہیں۔ ملک صاحب غصے میں تھے، ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ماہی کی ماں کے انتقال کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس قدر خوفزدہ ہوئی تھی۔ ماہی نے ڈرتے ہوئے کہا، وہ برا نہیں ہے۔ ماہی کی آواز لرز رہی تھی۔ بس ایک زوردار آواز آئی، اب تم ہمیں یہ بھی بتاؤ گی کہ کون اچھا ہے کون برا ہے؟ اسی رات موسیٰ کو یونیورسٹی کے ایک دوست نے فون کیا، بھائی تم نے ماہی کو کچھ دیا ہے؟ اس کے گھر میں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی موسیٰ کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار خوف آیا، مگر وہ خوف اپنے لیے نہیں تھا مگر ماہی کے لیے تھا۔ ادھر ماہی کے گھر میں صورتحال بگڑ چکی تھی۔ اس کے والد نے اس کا فون لے لیا تھا، دروازہ بند کر دیا تھا اور اسے کمرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ تم اب اس گھر سے باہر نہیں جاؤ گی۔ یہ الفاظ کسی سزا سے کم نہیں تھے۔ ماہی اپنے کمرے میں بیٹھی روتی رہی اور دیواریں اس کی چیخیں سن رہی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں تھا۔ موسیٰ، وہ آہستہ سے بڑبڑائی، میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں موسیٰ پریشان کھڑا تھا۔ وہ بار بار ماہی کو دیکھنے کی کوشش کرتا مگر وہ نہیں آئی تھی۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ غلط ہوا ہے، وہ خود سے کہہ رہا تھا۔ اسی لمحے یونیورسٹی کے گیٹ سے گزرتے ہوئے اس نے ماہی کے گھر کی گاڑی دیکھی اور اس کا دل بیٹھ گیا۔ ادھر ماہی کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا جا رہا تھا۔ ہم تمہیں یہاں سے لے جا رہے ہیں، تمہیں یہ سب بھولنا ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نہیں، مجھے موسیٰ سے ملنے دو، مگر کوئی نہیں سن رہا تھا۔ موسیٰ یونیورسٹی گیٹ پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے قدم آگے بڑھنے چاہتے تھے مگر قسمت نے جیسے زنجیر ڈال دی ہو۔ وہ صرف ماہی کو جاتے دیکھتا رہا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں مکمل ٹوٹ پھوٹ تھی۔ رات کو موسیٰ مسجد چلا گیا۔ وہ بہت دیر تک سجدے میں پڑا رہا اور اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یا اللہ، اگر یہ محبت میرے لیے آزمائش ہے تو مجھے صبر دے، اور اگر یہ سچی ہے تو ہمیں ملنے کا رستہ بتا دے۔ ادھر ماہی جہاز میں بیٹھی تھی، کھڑکی سے باہر بادل تھے اور اس کے دل میں صرف ایک نام تھا، موسیٰ۔ اس دن کے بعد کہانی بدل گئی۔ محبت وہی تھی مگر رستے ٹوٹ کے چکے تھے اور اب اصل امتحان شروع ہونے والا تھا۔ یہ سفر کٹھن تھا، جدائی کا سفر اور دلوں کا نہ ٹوٹنے والا رشتہ۔ ماہی جس وقت جہاز میں بیٹھی تھی اس کی نظر کھڑکی سے باہر پھیلے ہوئے بادلوں پر جمی ہوئی تھی، مگر حقیقت میں وہ بادل نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ اپنے اندر بکھرتے ہوئے احساسات کو دیکھ رہی تھی۔ وہ احساسات جو ہر لمحہ اسے یاد دلا رہے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کسی اور کے فیصلے سے ایک ایسی زندگی کی طرف جا رہی ہے جہاں شاید سب کچھ ہو مگر وہ شخص نہیں ہوگا جس کے بغیر اب اس کا دل مکمل نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بار بار گرتے تھے مگر وہ انہیں صرف صاف کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اب اسے سمجھ آ چکی تھی کہ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو صاف کرنے سے نہیں جاتے مگر انسان کے اندر ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔ وہ بار بار دل ہی دل میں ایک ہی نام دہرا رہی تھی، موسیٰ، اور ہر بار اس نام کے ساتھ اس کے دل میں ایک ایسا درد اٹھتا تھا جسے کوئی اس کی روح کو آہستہ آہستہ چیر رہا ہو۔ لاہور کی وہی پرانی گلی، وہی سادہ سا گھر اور وہی خاموش رات تھی، مگر اس رات کا سکون مکمل نہیں تھا کیونکہ موسیٰ پہلی بار اس طرح کھڑا تھا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا ہو اور اب وہ خود کو بھی سنبھالنے کے قابل نہیں رہا تھا۔
وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس اسی جگہ کھڑا تھا جہاں کچھ گھنٹے پہلے ماہی کو زبردستی لے جایا گیا تھا، مگر اب وہاں صرف خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو چیخ چیخ کر یہ بتا رہی تھی کہ کچھ بہت اہم ہمیشہ کے لیے دور جا چکا ہے۔ حارث اس کے پاس آیا، اس نے بار بار اسے بلایا مگر موسیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں اب بھی اسی سمت دیکھ رہی تھی جہاں سے گاڑی گئی تھی، جیسے اسے امید ہو کہ شاید وقت واپس آ جائے گا اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ آخر کار وہ آہستہ سے بولا، وہ چلی گئی ہے۔ یہ جملہ اتنا سادہ تھا مگر اس کے اندر ایک پوری کہانی دفن تھی، ایک ایسا درد جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ اس رات موسیٰ نے نہ کسی سے بات کی، نہ کھانا کھایا، نہ ہی اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ بس ایک جگہ بیٹھا رہا، جیسے اس کا جسم تو موجود ہو مگر روح کہیں کھو گئی ہو۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں بند کرتا اور اسی لمحے کو یاد کرتا جب ماہی اس کی زندگی سے دور جا رہی تھی، اور ہر بار اس کے دل میں ایک ہی سوال اٹھتا تھا، کیا محبت اتنی آسانی سے ختم ہو سکتی ہے، یا صرف یہ امتحان ہے جس کا وہ ابھی آغاز ہے۔ دوسری طرف ماہی ایک ایسے ملک میں گئی تھی جہاں ہر چیز نئی تھی، زبان، لوگ، ماحول اور زندگی کا انداز، مگر اس سب کے باوجود اس کے اندر کچھ بھی نیا نہیں تھا، کیونکہ اس کے دل کی دنیا اب بھی لاہور میں ایک شخص کے گرد گھوم رہی تھی جس کا نام موسیٰ تھا۔ وہ اکثر رات کو اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی، باہر روشنیاں دیکھتی، گاڑیوں کی آوازیں سنتی، مگر اس کے اندر مکمل خاموشی ہوتی، ایسی خاموشی جس میں صرف ایک ہی آواز گونجتی رہتی تھی، موسیٰ۔ وہ کبھی آہستہ سے اس نام کو خود سے دہراتی اور کبھی روتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیتی، جیسے وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ جس شخص کو وہ دل سے چاہتی تھی وہ اب اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکا ہو۔ ادھر موسیٰ ہر رات مسجد جاتا، لمبے سجدے کرتا اور اپنی دعاؤں میں صرف ایک ہی نام شامل کرتا، مگر اس کی دعا میں شکایت نہیں ہوتی تھی، صرف صبر ہوتا تھا، صرف ہار ماننے کے بجائے ایک امید ہوتی تھی کہ شاید اللہ اسے دوبارہ اس کے نصیب میں لکھ دے۔ یا اللہ، اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے واپس میرے قریب کر دے، اور اگر نہیں تو میرے دل کو اس کے بغیر جینا سکھا دے۔ مگر جتنا وہ دعا کرتا تھا اتنا ہی اس کا دل مزید اس کی طرف کھنچا جاتا تھا، جیسے فاصلے جسموں کے درمیان بڑھ رہے ہوں مگر دلوں کے درمیان کم نہیں ہو رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد ماہی نے ہمت کر کے اپنے پرانے نمبر سے موسیٰ کو ایک پیغام بھیجا۔ وہ پیغام صرف چند الفاظ پر مشتمل تھا مگر اس کے اندر برسوں کا درد چھپا ہوا تھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں مگر تمہیں بھول بھی نہیں سکتی۔ یہ پیغام پڑھتے ہوئے موسیٰ کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ دیر تک اس سکرین کو دیکھتا رہا جسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ واقعی ماہی ہے، اور پھر اس نے آہستہ سے جواب دیا، میں نے تمہیں کبھی کھویا ہی نہیں، تم میری دعا میں ہمیشہ رہی ہو۔ یہ الفاظ ماہی کے دل پر کسی گہری بارش کی طرح گرے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور اس میسج کو بار بار پڑھ رہی تھی، اور ہر بار اس کی آنکھوں سے آنسو زیادہ تیزی سے بہہ رہے تھے۔ اس کے روم میٹ نے پوچھا مگر وہ کچھ نہ بول سکی، بس روتی رہی، کیونکہ اب اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، صرف احساسات تھے۔ دن گزرتے گئے، پھر ہفتے، پھر مہینے اور پھر سال، اسی طرح 2 سال گزر گئے، مگر ان دونوں کے دل وہیں کے وہیں تھے جہاں وہ پہلی بار ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ ماہی نے دنیا دیکھ لی تھی، نئے لوگ دیکھ لیے تھے، نئی جگہ دیکھ لی تھی، مگر اس کے دل کا سکون وہیں کہیں کھویا ہوا تھا جہاں موسیٰ تھا، اور موسیٰ وہ پہلے سے زیادہ خاموش، زیادہ مضبوط اور اندر سے پہلے سے زیادہ ٹوٹا ہوا انسان بن چکا تھا۔ آخر کار وہ دن آیا جب ماہی واپس لاہور آنے لگی۔ جہاز میں بیٹھ کر اس کا دل اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے کوئی بہت پرانا زخم دوبارہ کھلنے والا ہو، اور اس کے دل میں صرف ایک ہی سوال تھا، کیا وہ اب بھی مجھے یاد کرتا ہوگا؟ اور اسی وقت لاہور میں موسیٰ کو بھی خبر ملی کہ ماہی واپس آ رہی ہے۔
وہ خاموش ہو گیا مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک واپس آ گئی تھی جو انتظار کی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب ماہی لاہور کی زمین پر اتری۔ ہوا وہی تھی، راستے بھی وہی تھے، مگر لوگ اور دل بدل چکے تھے اور اب تقدیر انہیں دوبارہ اسی موڑ پر لا رہی تھی جہاں سے کہانی ٹوٹی تھی مگر شاید ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب ماہی واپس لاہور پہنچی تھی تو وہ صرف ایک لڑکی نہیں تھی، وہ کسی سفر سے لوٹی ہو، بلکہ وہ ایک ایسی روح تھی جو برسوں کے درد، تنہائی اور خاموش رونے کے بعد اب اپنے اصل احساسات کے ساتھ واپس آئی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ واپسی صرف ایک آغاز ہے، انجام نہیں۔ جیسے ہی وہ موسیٰ کے گھر پہنچی اور اس نے زبیدہ بیگم کو گلے لگایا، اس لمحے گھر کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ زبیدہ بیگم کے لیے ماہی صرف ایک لڑکی نہیں تھی بلکہ وہ اس شخص کی محبت تھی جس کی آنکھوں میں انہوں نے برسوں سے ایک ادھورا انتظار دیکھا تھا۔ وہ ماہی کے سر پر ہاتھ رکھ کر بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اللہ تمہیں آسانی دے بیٹی، مگر ان کی آواز کے پیچھے چھپی ہوئی واضح دعا تھی کہ یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اسی دوران موسیٰ اندر آیا تو پورا ماحول ایک لمحے کے لیے جیسے رک گیا۔ ماہی کی آنکھیں اس پر جم گئی اور موسیٰ کی خاموشی میں ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ وہ دونوں کچھ نہ بول سکے کیونکہ برسوں کی جدائی لفظوں میں نہیں آ سکتی تھی۔ ماہی کی آواز کانپ رہی تھی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اور موسیٰ نے صرف اتنا کہا، میں نے تمہیں کبھی چھوڑا ہی نہیں تھا۔ مگر یہ ملاقات جتنی جذباتی تھی اتنی ہی خطرناک بھی ثابت ہونے والی تھی۔ اسی دن شام کو ماہی کے گھر میں کہرام مچ گیا جب ملک زاہد کو معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی سیدھا موسیٰ کے گھر گئی ہے تو ان کا غصہ کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ ان کے لیے یہ صرف محبت کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ عزت، خاندان اور انا کا معاملہ تھا۔ یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے، اس کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ گھر کے ملازمین خاموش کھڑے تھے مگر فضا میں تناؤ اتنا تھا کہ ہر کوئی سانس روک کر کھڑا تھا۔ ماہی کی خالہ رخسانہ بیگم نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، بھائی جان پہلے سن لیں، شاید بات اتنی سادہ نہیں تھی جتنی آپ سمجھ رہے ہیں۔ مگر ملک زاہد نے سخت لہجے میں کہا، مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، میری بیٹی ایک عام لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی، عزت برباد کر سکتی ہے۔ یہ جملہ ماہی کے لیے سب سے بڑا زخم تھا۔ ماہی کو گھر میں بند کر دیا گیا، اس کا فون لے لیا گیا، باہر جانے پر مکمل پابندی لگا دی گئی اور ہر دروازے پر نظر رکھی جانے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں قید تھی مگر اصل میں اس کا دل قید تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر روتی تھی، کیا محبت جرم ہے؟ کیا دل کسی کو چن لینا غلط ہے؟ مگر اس کے ان سوالوں کا جواب خاموشی تھا۔ ادھر موسیٰ کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اس نے کسی سے جھگڑا نہیں کیا، کسی پر غصہ نہیں کیا، بلکہ سیدھا مسجد چلا گیا۔ وہاں اس نے لمبے سجدے کیے اور اس کی آواز دھیمی مگر بھاری تھی، یا اللہ، اگر یہ راستہ میرے لیے آسان ہے تو آسان کر دے۔ اسی کشمکش کے دوران ایک نیا پہلو سامنے آیا۔ ماہی کی خالہ رخسانہ بیگم جو شروع سے خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی، اور وہ مزید خاموش نہ رہ سکی۔ وہ موسیٰ کے گھر اور زبیدہ بیگم سے ملی۔ انہوں نے آہستہ سے مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ لڑکا برا نہیں ہے مگر مسئلہ دلوں کا ہے، رشتوں کا ہے اور خوف کا ہے۔ زبیدہ بیگم کچھ دیر خاموش رہتی ہیں، اس کے بعد زبیدہ بیگم نے جواب دیا، ہماری زندگی میں سکون تب آیا ہے جب سے موسیٰ نے اللہ کو تھاما ہے۔ اگر یہ لڑکا غلط ہوتا تو میں خود سب سے پہلے انکار کرتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں خاندانوں کے درمیان ایک نرم لکیر بنی، مگر دوسری طرف ملک زاہد کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے لیے یہ صرف ایک رشتہ نہیں تھا بلکہ ان کی بنائی ہوئی دنیا کا سوال تھا۔ وہ ہر قیمت پر اس تعلق کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور پھر وہی ہوا جس کا خوف تھا۔ ماہی کو زبردستی ایک بار پھر گھر سے دور کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وہ چیختی رہی، روتی رہی، مگر اس کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے سے ٹکراتی رہی، مجھے جانے دو،
میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا اور فیصلے طے ہو چکے تھے۔ اسی رات موسیٰ نے ماہی کو آخری بار مسجد کے باہر دیکھا تھا، مگر وہ اس کے پاس نہیں جا سکا۔ وہ صرف دور سے اسے دیکھتا رہا جب ایک گاڑی اسے لے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار مکمل شکست تھی، مگر دل میں اب بھی یقین تھا، اور وہی یقین اسے ٹوٹنے نہیں دے رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دو خاندان آمنے سامنے آ چکے تھے۔ ایک طرف محبت تھی، صبر تھا، دعا تھی، اور دوسری طرف خوف، انا اور سماجی دباؤ تھا۔ اور اب کہانی ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں یا تو محبت جیتتی یا سب کچھ ٹوٹ جاتا۔ ماہی جب موسیٰ کے گھر سے واپس اپنے گھر پہنچی تو وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کے قدم تو چل رہے تھے، مگر دل جیسے کہیں پیچھے رہ گیا تھا، اور ہر سانس کے ساتھ اسے یہی احساس ہو رہا تھا کہ وہ اب اس زندگی میں واپس آ چکی ہے جہاں سب کچھ موجود ہے، مگر اصل خوشی کہیں غائب ہے۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو فضا بدل چکی تھی۔ گھر میں خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب دباؤ، تناؤ تھا، ایک ایسا دباؤ جو ہر دیوار سے محسوس ہو رہا تھا۔ اور اس تناؤ کے بیچ سب سے پہلے اس کے والد ملک زاہد کی نظر اس پر پڑی۔ ان کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور بے یقینی بھی، جیسے وہ خود اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان کی بیٹی ان کے فیصلے کے خلاف اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے۔ تم کہاں گئی تھی؟ ان کی آواز اتنی تیز تھی کہ پورا گھر جیسے ہل گیا۔ ماہی نے نظریں جھکائیں، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، مگر الفاظ نہیں نکل رہے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی جو بھی وہ کہے گی وہ اس طوفان کو کم نہیں کر سکے گا، بلکہ اور بڑھا دے گا۔ آخر کار وہ آہستہ سے بولی، میں اپنے دوست کے گھر گئی تھی۔ یہ جملہ جیسے آگ میں تیل کا کام کر گیا۔ ملک زاہد نے میز پر ہاتھ مارا اور سخت لہجے میں کہا، دوست؟ تم ہمیں یہ بتا رہی ہو کہ تم ایک اجنبی لڑکے کے گھر جا کر آئی ہو اور اسے صرف دوستی کہہ رہی ہو؟ ماہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ پھر بھی ہمت کر کے بولی، وہ اجنبی نہیں ہے بابا، وہ موسیٰ ہے۔ یہ نام سنتے ہی کمرے میں جیسے ہوا رک گئی ہو۔ اس لمحے گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا۔ ماں نہ ہونے کے باعث یہ گھر ہمیشہ سختی کے سائے میں رہا تھا، مگر آج وہ سختی ایک طوفان بن چکی تھی۔ ملازمین خاموش کھڑے تھے۔ خالہ رخسانہ بیگم کچھ بولنا چاہ رہی تھی، مگر الفاظ ان کے گلے میں ہی اٹک گئے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابھی بولنا آگ پر ہاتھ رکھنے کے برابر ہے۔ ملک زاہد کی آواز اب پہلے سے زیادہ سخت تھی، میں نے تمہیں بار بار سمجھایا تھا کہ ہمارے خاندان کی عزت سب سے اہم ہے، اور تم نے کیا کیا؟ ایک عام لڑکے کے لیے ہماری عزت کو داؤ پر لگا دیا۔ ماہی نے پہلی بار نظریں اٹھا کر کہا، وہ عام نہیں ہے بابا، وہ شخص ہے جس نے مجھے سکھایا ہے کہ سکون کیا ہوتا ہے۔ یہ جملہ جیسے ایک اور وار تھا، اور اس وار نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی رات ماہی کو اس کے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو اس کے ساتھ ہی اس کی آواز بھی بند ہو گئی۔ فون چھین لیا گیا، باہر جانے پر مکمل پابندی لگ گئی، اور گھر کے ہر کونے میں خاموشی کے ساتھ نگرانی شروع ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، کھڑکی کے پاس، جہاں سے باہر کا آسمان نظر آ رہا تھا، مگر اس آسمان میں بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا، کیونکہ اس کے دل کا آسمان تو پہلے ہی موسیٰ کے نام سے بھر چکا تھا۔ وہ بار بار خود سے پوچھ رہی تھی، کیا محبت جرم ہے؟ کیا کسی کو دل سے چاہ لینا